यीशु मसीह के बाबरकत जिंदा मुकद्दस और कवि कादर नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। आज हम कलम का इंटरनेशनल के एक मजहबी उसका विंग है, उस पर हम अक्सर ऑनलाइन होते हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम क्या, हमारा ईमान क्या है, हम कैसे ईमान रखते हैं और बाइबल मुकद्दस में क्या मरकूम है। आज हमारे जितने भी पूरी दुनिया में मसीहों ने एक ऐसा त्योहार मनाया जिस दिन यीशु अल मसीह यरूशलेम में बड़े ही फातिहाना अंदाज से, एक शहाना अंदाज में दाखिल हुए और लोगों ने खुशी मनाई और जैतून की पत्तियां और बड़े ही खूबसूरत अंदाज से, एक बहुत बड़ा बादशाह के बादशाहों का बादशाह आ रहा है और वो शाना के नारे बुलंद किए। और ये बहुत ही हमारे लिए मुकद्दस ये वीक है। और आज का जो पाम संडे था, मुझे बहुत से लोगों ने भेजे, वो पाम संडे के जितने भी थे मैसेजेस थे, बड़े भेजे, बड़े खूबसूरत मैसेज। तो हम उनको पढ़ें भी और देखें और अपनी जिंदगियों में इसको, उन मैसेजेस को अप्लाई भी करें। और आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं 3 खवातीन जो यीशु अल मसीह के साथ साथ रहीं, उनकी तीनों की गवाहियां, 3 खवातीन और 3 गवाहियां, ये हमारा मौजू होगा आज। चूंकि यीशु अल मसीह शुरू से लेकर मुकद्दसा मरियम और इसी तरह से उनके साथ ही मुकद्दसा मरियम के साथ मेरी मैगदलीन और याकूब की माँ मरियम क्लोपस, जिसे मैरी ऑफ क्लोपस भी कहते हैं, और इनका जिक्र है जॉन 19:25 में, मैथ्यू में भी जिक्र है 27:56 में, 56 में, और मार्क में है 15वां चैप्टर है 40वीं आयत में है, और लूक में 24 में है और 10वीं आयत में। क्यों हम इनके बारे में जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि ये मुकद्दसा मरियम, जितनी भी तीनों मरियम यीशु अल मसीह की पैदाइश से लेकर आखिर तक सासद रहीं। रेजरेक्शन के दिन जब यीशु अल मसीह कब्र में से जिंदा हुए, तो उस दिन भी ये वहां पे थी, इसलिए हम इनका जिक्र कर रहे हैं। और जितने भी हमारे थियोलॉजियंस हैं, पादरी साहिबान हैं, पूरी दुनिया में सुनते हैं, जो उर्दू समझते हैं, इस लैंग्वेज को जो समझते हैं, उनसे मेरी इल्तिजा है कि जरूर हम ऐसी बातों पर भी गौर किया करें, कोई तनकीदी बातों पर भी गौर किया करें, लोगों को ऐसा बताएं कि लोग जो है वो तहकीक की तरफ आए। जब तहकीक की जाती है तो हम उसको, ईमान तो हमारा है अनदेखी चीजों पर, यीशु अल मसीह हमारा निजात दहिंदा है, लेकिन हम अगर इनको जरा और ज्यादा गहरे तरीके से देखेंगे तो हमारा ईमान और ज्यादा मजबूत होगा। तो हस्बे मामूल मेरे साथ है जनाब एवरेज जॉन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर ये लिखते रहते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहकीक करते हैं और अपनी तहकीक से ये चाहते हैं एक दूसरों को फायदा पहुंचे। हमारा मकसद भी यही है, हमारी यही एवेंजलिज्म है, यही हमारी बुलाहट है। तो थैंक यू सो मच सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद फिर आज शाम। और पहला सवाल जो हम सब जानते हैं कि यीशु की मिनिस्ट्री में, यीशु की खिदमत में कितनी मरियम के नाम शामिल है। ये जैसे मैंने पहला बताया, तो आप अगर हर एक मरियम के बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि जो तीनों मरियम थी ये कितनी अहम थी, इनकी कितनी अहमियत थी बाइबल मुकद्दस में भी और यीशु अल मसीह की मिनिस्ट्री में भी। Thank you very much. Thank you, Reverend Dr. Asam Bashir Sahab. Thank you for inviting me on this important aspect of Jesus' ministry. दरअसल ये जो कॉन्सेप्ट है थ्री मेरी, ये एक कॉन्सेप्ट है जो शुरू हुआ कैथोलिक चर्च से, कैथोलिक लिटर्जी से, लेकिन आज हम कैथोलिक लिटर्जी के मुतालिक गुफ्तगू नहीं करेंगे। हम इन 3 मरियम को जो लेंगे कि ये हमारी 3 गवाह हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मरने के गवाह हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के ये गवाह हैं, और
ہمیں فخر ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھے تو سب سے پہلے وہ ایک عورت کو دکھائی دیے. اس عورت کا نام تھا مریم مگدلینی. تو یہ جو 3 مریم کا جو کانسیپٹ کلیسیا میں چلا وہ یسوع مسیح کی منسٹری، یسوع مسیح کے صلیب پر جانے، یسوع مسیح صلیب کے اوپر مرنے اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے واقعات کی جو ہے وہ بنیادی جو ہمارا ایمان ہے، کلیسیا کی تشکیل ہے، اسی کانسیپٹ کے اوپر بنی تھی. انکارنیشن، پیشن اینڈ ریزریکشن. وہ اس لیے 3 مریم کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کلیسیا کے ہسٹری میں، اور اس کے بعد مسیحوں کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ عورت کا کتنا مقام ہے ہماری مسیحیت میں. یسوع کے زمانے میں، جس کو سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ بھی کہتے ہیں، مریم بہت مشہور نام تھا. آن دا ٹاپ آف دا لسٹ میری. جو بھی لوگ بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تو مریم نام رکھنا پسند کرتے تھے، اور ایک اعداد و شمار کے مطابق 25 سے 30% بچیوں کا نام مریم رکھا جاتا تھا. ہم چاروں اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ یسوع کی منسٹری میں کون کون سی مریم شامل تھی. میری مدر آف جیزس، میری مگدلینی، میری آف جیکب مدر آف جیمز دا لیس، میری آف کلوپاس، یہ شاید دونوں ایک ہی مریم ہیں. میری آف بیتھنی، بیتھنی پہ جب یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا، مارتھا اور مریم 2 نام تھے. مارتھا شکایت کرتی ہے کہ تو کوئی کام نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ میں خدا ہوں، یسوع مسیح کے چرنوں میں بیٹھ کے خدا ان کا کلام سنتی ہوں. پھر اس کے بعد سلومی نام ہے. کسی جگہ پہ سلومی نام کو بھی مریم ہی کہا گیا ہے. پھر یوانا، the mother of son of زبدی، اس کو بھی بعض جگہ پہ مریم ہی کہا گیا ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 7 یا 8 عورتیں ہیں جو کہ مریم کے نام سے جانی جاتی ہیں. اور میں ایک سوال ہے، یہ کسی اس سے علیحدہ نہیں ہے کہ ہم نے تو یہ تو بتا دیا اپنے ناظرین کو کہ مریم جو ہے وہ 25 to 30%، جو 25 سے 30% خواتین جو تھی، خواتین کا نام مریم رکھا جاتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تسمیہ، یا اس کے اندر کچھ اس کی میننگ کیا ہے؟ ہمارے ناظرین تک پہنچائیے گا یہ کہ اس کے میننگ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں، اسرائیلائٹس کی تاریخ دیکھیں، تو موزس کی بہن کا نام مریم تھا. جی. اور اس مریم کا کردار کیا تھا؟ اس مریم نے کس طریقے سے اپنے بھائی کو بچایا؟ چھوٹا بھائی، معصوم بچہ، نیو بورن بیبی، دریا میں وہ لے کے اس نے ایک ٹوکری بنائی اور اس میں موسیٰ کو رکھا، اور پھر اس کو وہ جہاں جہاں وہ ٹوکری جاتی تھی اس کے پیچھے پیچھے وہ چلتی تھی اور اس کو دیکھتی جاتی تھی، یہاں تک اس نے اس کا پیچھا کیا جب تک وہ جو تھے موسیٰ جو تھی بادشاہ کی بیٹی کے گھر میں نہیں چلے گئے. یہ ہو کہ بادشاہ کی جو بیٹی کے پاس تو پھر اس وقت چونکہ مسیح کا جو کانسیپٹ تھا، مسیح کا جو کانسیپٹ تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، لوگ اپنی بچیوں کو، بہت تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ لوگ اپنی بچیوں کو کنوارا رکھتے تھے کیونکہ یسایہ نبی نے پیش گوئی کی تھی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی. The second temple period was the period when Jews they were expecting کہ مسیح ہمارا آئے گا، اور وہ کس طریقے سے آئے گا؟ یسایہ نبی کی کتاب میں اس کی پیش گوئی تھی. کچھ آتھرز، کچھ اسکالرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ لوگ مریم نام اس لیے رکھتے تھے، لوگ مریم کو کنوارا اس لیے رکھتے تھے کہ یسایہ نبی کا جو پیش گوئی تھی وہ پوری ہونی تھی. دس واز دا مین کاز کہ مریم نام رکھا جاتا تھا. یہ 2 باتیں جو آپ نے کی ہیں یہ واقعی قابل فہم ہے اس حوالے سے بھی کہ وہ مریم جو موسیٰ کی بہن تھی
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک مختلف پیشن گوئیوں میں پروفیسیز میں ذکر جب تھا تو اس وجہ سے بھی یہ بھی دونوں جو تھے وہ عام فہم نام تھے اور مقبول نام تھے، اس لیے وہ لڑکیوں کے نام رکھتے تھے مریم. تو ڈیفینیٹلی اگر کسی کے پاس کوئی اور جواب بھی ہے تو ہمیں کمنٹس میں دیجئے، کیونکہ جو میں نے جو دیکھا، جو میں نے تحقیق کی ہے کہ مریم نام جو تھا یہ عام نام تھا، اور یہاں پر بھی اب بھی دیکھتے ہیں کہ کئی ملکوں میں کچھ نام بہت عام ہوتے ہیں، اور وہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ جو ایک نام ہے، یہاں پہ بہت زیادہ نام، پتہ کیا ہے، یہاں پہ کلوئی ایک نام ہے، CHLOE. اس طرح سے اور بہت سے نام ہیں، جسے لورا ہے، یہ بہت زیادہ نام ہے یہاں پہ انگلینڈ میں بھی. تو ایسے نام ہیں جو زیادہ نام ہے. تو اسپینش میں ماریا بالکل اسپینش نام ماریا بہت مشہور نام ہے. ابھی آج کے دنوں میں بھی ہر سیکنڈ یا تھرڈ کو آپ ماریا دیکھیں گے، ماریانا، ماریا، یہ نام جو ہے یہ کافی کامن نام ہے، آج کے دنوں میں بھی مقبول نام ہے. مسیحی جی. مریم ہم نام اگلے رکھتے سوال کی ہیں. طرف چلتے ہیں ایوریسٹ صاحب، کہ جی 3 مریم کی روایت کا کیا مطلب ہے، اور اسے رومن چرچ میں کیا، یہ تو آپ نے تھوڑا سا بتا دیا. ہم چلتے ہیں کہ ہاں یسوع کے زمانے میں لاش پر خوشبو کیوں لگائی جاتی تھی یسوع کے زمانے میں، اور یہ تو آج بھی ہے کہ آپ دیکھیں غیر مسیحوں میں لاش کے اوپر جو پھول اور پتیاں اور اگربتی اور یہ لگائی جاتی ہے، تو یہ روایت جو ہے وہ نئی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانی ہے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ وہ ایک تو لاش تھی، اور سمیل کا بھی کانسیپٹ تھا اس کے پیچھے، تاکہ وہ جو لاش میں اگر کوئی چہرہ دیکھنا جائے تو ان کو خوشبو آئے، بدبو نہ آئے. ایک یہ اس کا کانسیپٹ ہے جو میرے ذہن میں آیا اور جو میں نے کچھ پڑھا. تو دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ایک الوداعی ایک طرح کا ہوتا ہے کہ بندہ ایک دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس کے عزیز و اقارب چاہتے ہیں کہ وہ اچھا لگے اور خوبصورت لگے، اور یہ تو یہ ایک ان کی لگاؤ ہے، محبت ہے اس اپنے عزیز کے ساتھ یا عزیزہ کے ساتھ. اس کو جی میں تھوڑا سا پیچھے سے شروع کروں گا کہ جب 3 میریز کا ہم ذکر کرتے ہیں، ہم تو یوحنا رسول کا جو کہ جس کو ہم آئی وٹنس کہتے ہیں، اس کا حوالہ دیکھتے ہیں. اس نے جو 3 مریم کا کہا تھا، اس میں جیزس، میری مدر آف جیزس، میری مگدلینی، میری آف کلوپیس، تو یہ 3 مریم کے اوپر یہ سارا 3 میریز کا کانسیپٹ بنا تھا. اور ان 3 مریم کو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو مرتے دیکھا، خداوند یسوع مسیح کو زندہ ہوتے دیکھا. ان کو ہم خوشبو لے جانے والی خواتین بھی کہتے ہیں، موریا بیرر. ان کو تخلص ملا ہے، ان کو ٹائٹل ملا ہے کہ یہ خوشبو لے جانے والی خواتین تھیں. اور پھر بعض جو مفکر ہیں ان کو 3 میریز کو 3 کنگز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ کنگ جو تھے وہ خدا یسوع مسیح کے لیے سونا، مور اور لوبان لے کے آئے، جو کہ یسوع مسیح کے جان دینے کا نشان تھا. اور ان تینوں مریمز نے جو تھا وہ اس نشان کو پورا کیا اور خوشبو یسوع مسیح کے لیے لے کے گئی تھی. اچھا، اب آپ کا یہ سوال کہ خوشبو کیوں لگائی جاتی تھی، خوشبو کیوں لگائی جاتی تھی، ٹھیک ہے. یوحنا 19:38 میں لکھا ہوا ہے کہ یوسف ارمیتیا جو یسوع کا خفیہ شاگرد تھا، اور پھر نیکودیمس جو تھا، یہ دونوں یسوع، ان دونوں نے، نیکودیمس سین ہینڈرن کا بھی ممبر تھا، ان دونوں نے یسوع کو دفن کیا. اور وہ کتنا لے کے گئے آئل، یا کتنا لے کے گئے خوشبودار مادہ؟ 75 پاؤنڈز، 50 سیر کے قریب مادہ وہ لے کے گئے. اس لیے یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف یسوع کو یا کسی بھی لاش کو یا مردے کو وہ صرف اوپر نہیں چھڑکتے تھے یا خوشبو یا سپرے نہیں کرتے تھے، بلکہ پوری باڈی کے اوپر وہ لیپ کرتے تھے. آئل اوائنٹمنٹ تھی، اس سے وہ لیپ کیا انہوں نے یسوع کو، پوری باڈی کے اوپر لیپ کیا، کیونکہ
یہ جو 50 سیر کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ کافی اچھی وزن ہے. شاید یوسف ارمیتیا نے 2-4 اپنے نوکر ساتھ رکھے ہوں کہ وہ اس کو اٹھا لے کے آئے. یعنی کہ 50 سیر جو ہے وہ 50 kg کے قریب تو بنتا ہے. ایک من سے تھوڑا کم بنتا ہے اور ایک اکیلا آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے یسوع کے جسم کے اوپر, سارے جسم کے اوپر اس آئنٹمنٹ کو, اس جو مکسچر تھا اس کا لیپ کیا تھا. لیپ کرنے کے بعد اس کی جو تھے اس یسوع کو چادر میں لپیٹ کے اس کے لاش کو تیار کیا تھا. اور پھر کیا وجہ تھی؟ اگر ہم لازرس کا دیکھیں تو وہ اس کی مارتھا نے کہا, اس کی بہن مارتھا نے کہا کہ اس کو مرے ہوئے 3 دن ہوئے, اب تو اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی. ہاں جی. اس لیے خوشبو اس لیے لگائی جاتی تھی کہ اس کے جسم سے سمیل نہ آئے. اب یہاں پہ ایک بہت ضروری بات دیکھنے والی یہ ہے کہ اگر وہ 50 کلو جو یوسف ارمیتیا اور نیکودیمس 50 کلو خوشبو لے کے گئے تھے, مکسچر لے کے گئے تھے, انہوں نے یسوع کو لگا دیا تھا, تو تیسرے دن ان مریم کو یا ان عورتوں کو خوشبو لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ کس قسم کی خوشبو تھی؟ وہ جو خوشبو یہ عورتیں لے کے جا رہی تھیں وہ یسوع کے جسم کے اوپر لیپ نہیں کرنا چاہتی تھیں, بلکہ سپرے کا, جیسے مریم مگدلینی نے جب یسوع کے پاؤں کے اوپر جب وہ تیل لگایا تو اس قسم کی یہ خوشبو تھی جو کہ اس کی فیس کے اوپر لگایا جا سکتا تھا, اس کے کفن کے اوپر لگایا جا سکتا تھا. اور خوشبو لگانا یہودیوں میں جو ہے یہ دفنانے کے لیے بہت ضروری تھا. اور پھر میں نے یہ بتایا کہ خوشبو کس طریقے سے لگائی جاتی تھی. یہ خوشبو نہیں تھا, یہ مکسچر تھا. اور پھر شاید ہفتے کے روز یہ عورتیں اس مکسچر کی تیاری کر رہی ہوں یا اس خوشبو کو کہیں سے ڈھونڈ رہی ہوں, کیونکہ سبت کے دن تو کوئی پرچیز بھی نہیں کر سکتے.